शब मेराज की रात जिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीदार किया। और उसी सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बियाओं को अपनी इमामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। और उसी सफ़र मेराज के बाद हम तमाम पर मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ कर दी गई। फिर इसी माह रजब में शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजह की आमद हुई। और हम तमाम को ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हज़रत अली की ज़िंदगी की इब्तिदा अल्लाह के घर से हुई और आपकी ज़िंदगी की इंतहा भी अल्लाह के घर में हुई। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी तकरीर को उस दूसरी जानिब ले जाने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि माह रजब में इन दो तारीख़ों को याद रखें कि जिस दिन शेर खुदा की आमद हुई उस तारीख़ को याद रखिए। और मुझसे बेहतर उलमाए किराम आपको बताएंगे हज़रत अली करमल्लाहु वजह के बारे में, शेर खुदा के बारे में। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शाबान अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महीने में अल्लाह का शेर आया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने उलमाए किराम की ज़बान मुबारक से सुना कि जब शेर खुदा हज़रत अली की पैदाइश हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने आगोश में अपने गोद में लिया तो लोग ये कह रहे थे कि यह बच्चा आँख नहीं खोलता। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को अपने आगोश में अपने गोद में लिया तो हज़रत अली ने अपनी आँख खोली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि अली, मैंने जब तुम्हें गोद में उठाया तो लोग ये कह रहे थे कि तुम नहीं देखते, मगर तुमने आँखें खोली और मुझे देखा। तो हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त उस उम्र में भी उस शऊर के उस मुकाम पर था कि मैं ये चाहता था कि दुनिया में जब अपनी आँख खोलूँ तो मैं सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने उलमाए किराम से हदीस शरीफ सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मुनाफिक ही अली से बग़्ज़ रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक ही हज़रत अली करमल्लाहु वजह से बग़्ज़ रखता है। तो जो हज़रत अली से बग़्ज़ रखता है उसकी पहचान मुनाफिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह आपकी उम्र उलमाए किराम फरमाते हैं कि 8 साल थी या 7 या 10 साल थी। आपने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा उम्मत की माँ हज़रत ख़दीजा के साथ, और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी नमाज़ पढ़ना है, मुझे नमाज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ पैदा हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ मेरे चचा से पूछो कि क्या तुम दीन को कबूल करोगे। वो जाकर अपने वालिद से पूछते हैं, अबू तालिब से, तो फरमाते हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हुक्म करेंगे तुम उसको कबूल करो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वाक़यात में ये भी आया, उलमाए किराम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह के साथ घर में आपने अहले कुरैश को दावत दी खाने की कि आओ तुम दीन को कबूल करो, दीन इस्लाम को, मेरे काम में ताउन करो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आप अपने रिश्तेदारों को दावत दीजिए। तो सब खाना खा रहे थे और खाने के बाद किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अबू जहल था, शुएबा था, तमाम बड़े बड़े अहले कुरैश के वो लोग थे। तो
علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا اور پڑھا کہ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کی عمر ابھی 8-9 سال کی تھی، آپ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر پکار کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھی بنوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ دین اسلام کی دعوت دو۔ تو علماء کرام نے بڑا خوب لکھا کہ شیر خدا نے مکے سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کے خندق تک، خندق سے لے کے خیبر تک، اور خیبر سے لے کے حضرت علی نے کوفہ تک اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ عظمت علی کے بارے میں لکھا، کرم اللہ وجہ کے بارے میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو حضرت جبرائیل زمین پر آئے، ایک انسان کی شکل میں آ کر حضرت علی سے پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل جو انسان کی شکل میں تھے ان سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جبرائیل کہاں ہے ابھی؟ حضرت علی آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھ کر کہا کہ یا تو تم جبرائیل ہو یا پھر میں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آپ علی ہے اور میں جبرائیل ہوں۔ عظمت علی کے بارے میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو مکے سے، حرم سے صاف کیا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا بت حبل، اس کو کعبۃ اللہ پر رکھ دیا گیا تھا، یہ دوسری روایت میں آیا کہ اونچے مقام پر رکھا گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی، تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ اور ان بتوں کو صاف کرو۔ جب شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک پر کھڑے ہو کر اس بتوں کو صاف کر رہے تھے تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ علی، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورے حجابات اٹھ گئے، میں جس طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں وہ چیزیں میری ہاتھ کو لگ جاتی ہیں۔ اور پھر بعد میں جب حضرت علی کعبۃ اللہ کی زمین پر آئے، کندھے مبارک سے اتر کر حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی اونچائی پر تھا، پورے حجابات اٹھ گئے تھے، اب زمین پہ آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، تمہیں اٹھانے والے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہیں زمین پہ لانے والے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی 20 رمضان کو کوفہ میں ایک ظالم شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا، حضرت علی نے جب یہ دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جس پر حملہ ہوا، جسم سے خون بہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو علماء کرام نے لکھا، میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ مکے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بیمار پڑ جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرا آخری وقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں علی، تمہارا جب آخری وقت آئے گا تمہارے خون سے تمہاری داڑھی مبارک لال ہو جائے گی۔ اور جب کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے وقت شیر خدا پر حملہ کیا اس شیطان نے،
حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اپنے خون سے لال ہو گئی تھی، تو آپ نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ روایتوں میں آیا کہ شہادت سے ایک دن پہلے بیت المال میں حضرت علی نے پورا مال غریبوں میں بانٹا، اور وہیں پر دو رکعت نفل نماز پڑھ کے شیر خدا نے دعا کی، یا اللہ میں نے غریبوں میں حقداروں میں مال کو پورا بانٹ دیا یا اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظمت علی ہے، اور یاد رکھیے اگر آج بھی کوئی سچے دل کے ساتھ شیر خدا کا نام لے کر پکارتا ہے تو کمزور سے کمزور کے دل میں بھی اس کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو باطل طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر بزدلی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علی کے نام لیوا ہیں تو ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور نوجوانوں جو شیر خدا کا نام لیتے ہیں، سنو شیر خدا نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک شراب کا قطرہ گرے گا اور سمندر سوکھ جائے گا، اور اس سوکھی ہوئی زمین پر اگر گھاس اٹھے گی اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھائے گا تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، تم کس زبان سے کس منہ سے شیر خدا کا نام لوگے؟ بلکہ جو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، تم کس منہ سے کس زبان سے شیر خدا کا نام لوگے؟ تم کس زبان سے ان کا نام لوگے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنی زبانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن سنت پر عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہمارے مقدر میں آئے گی۔ اگر ہم نفاق کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھیے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا، اس کا فائدہ وہ باطل طاقتیں اٹھائیں گی جو ہم کو کمزور کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمتوں کو اور مضبوط کریے، نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے۔ آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیز کا دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر فیصلہ کرنے والا یہ کافی ہے۔ اگر ہم شیر خدا کے نام لیوا ہے، اس طرح شیر خدا نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو ہلایا، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایک اونچا دروازہ تھا، کسی نے کہا 40 فٹ اونچا، 40 فٹ وڈ تھی۔ شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اس کو ہلایا اور جب اکھاڑ کر پھینکا تو 40 فٹ دور جا کر گرا۔ اللہ پر اٹوٹ یقین رکھو، اور ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی آل اہل بیت کا واسطہ، تجھے شیر خدا کا واسطہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اس ملک میں جو چاروں طرف سے ہم کو دبانے کی اور ہمارے وجود کو مٹانے کی کوششیں وہ شیطانی طاقتیں کر رہے، پروردگار تجھے تیرے شیر خدا کا واسطہ ہمارے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھ یا اللہ۔ رب کریم انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو بلند رکھے گا، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،